अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल शिद्दती लम्स बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है, तो चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब, जो आज के नूर और आशिर की शादी का दिन होगा। जी, मिकाल साहब कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो हुनैसा के रूम में आए और उस वक्त आबिस रूम में मौजूद नहीं था। वो अपनी बच्ची की इस कदर जर्द पड़ती रंगत पर दो आंसू टूटकर इसकी आंखों से बेमोल हुए थे। उनकी शहजादी जो हर वक्त अपने बाबा की आंख का तारा बननी रहती थी, आज किस हाल में जा पहुंची थी। वो भी एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में जिसमें हिसारा सिर्फ हुनैसा मिकाइल को हुआ था। मिकाल साहब पहले ही सारा इंतजाम करके आए थे। उन्होंने साइड टेबल पर एक पैगाम आबिस के लिए छोड़ा और उसके आने से पहले ही मिकाल साहब हुनैसा के बेहोश वजूद को बाहों में भरे वहां से जा चुके थे। आबिस सुल्तान को नए पछतावों में घिरा छोड़कर मोहब्बतों से खेलने वालों का बसेरा दिल की ज़मीन कभी नहीं होती। वो अपने लिए ऐसे बंजर रास्तों का इंतखाब करते हैं जहाँ हिजर के कांटे हर लम्हा उनका वजूद लहूलुहान करते हैं। आबिस दवाइयाँ लेकर वापस आया तो हुनैसा को बेड पर ना पाकर वैसे ज़्यादा सा हर जगह उसे तलाश करने लगा। आबिस को पूरा रूम देख चुका था पर हुनैसा उसे कहीं न दिखी। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ी। आबिस ने झपट कर वो टेबल से पेपर उठाया और जू जू आबिस उस लेटर में लिखे अल्फाज पढ़ रहा था, आबिस के माथे की रगें फूलने लगी थी। आबिस सुल्तान, मेरी बेटी मेरे पास है और इसका वारिस मैं हूँ। मेरी मोहब्बत ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला है। अब मेरी बेटी को आज़ादी दे दो ताकि वो खुलकर सांस ले सके। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे अगर तुमसे दूर रखने के लिए सारी दुनिया की ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी तो मैं करूँगा और अपनी बेटी को तुमसे कहीं दूर ले जाऊँगा। मैं तो हरगिज़ नहीं करूँगा। हुनैसा को ढूंढने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों तक तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। दुआ करता हूँ तुम कभी अपनी शक्ल ना दिखाओ। मिकाइल साहब के लफ्ज़ लफ्ज़ में इस कदर मजबूती थी कि दुआ एक पल को आबिस का दिल भी भांप गया था कि क्या वो अब अपनी हनी को कभी नहीं देख सकेगा। पर उनकी तलाक वाली बात पर बेहद तेज था। वो कैसे इतनी आसानी से हुनैसा को उससे दूर कर सकते थे। लेकिन हमेशा के लिए आबिद सुल्तान को बड़ी से बुरी तरह शिकस्त हुई थी। वो भी अपनी अना के हाथों में इतना बदकिस्मत हूँ कि हर चीज़ छिन गई जिसने मैंने मोहब्बत की थी। मैं अपनी अना का शहजादा, पर वो पुर इहलाक सी शहजादी मेरी मोहब्बत पे जान वारी, मेरे इश्क पे है सवाली, मैं जीत जाऊं वो मात खाए, लुटे दिल का शोक मनाए। आबिस बेबस सा अपने बालों को हाथों में जकड़े खड़ा था। दिलो दिमाग में जकड़ चल रहे थे। वो हुनैसा को एक बार फिर खो चुका था और उसकी ज़िंदगी फिर से अधूरी हो गई थी। अभी कुछ लम्हों पहले वो उसकी खुशबू से खुद को मुअत्तर कर रहा था और उसकी हालत काबिल रहम लग रही थी। आबिद सुल्तान को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सज़ा शुरू हो चुकी है और वो चाहकर भी अपनी सज़ा को ख़त्म नहीं कर सकता। घर वाले आशिर और नूर की शादी तय कर चुके थे और शादी नूर के पेपर्स के बाद ही रखी गई थी। आज नूर का आखिरी पेपर था। आशिर नूर को पिक करने आया तो नूर को सामने ही ड्राइवर का इंतज़ार करे खड़े पाया था। नूर उस वक़्त अबाई में मलबूस खूबसूरती से हिजाब किए हुए थी। आशिर उसे देखते ही उसकी जानिब बढ़ा और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम होने वाली ज़ौजा मोहतरमा, मिजाज तो बखैर है ना आपके। आशिर उसकी तरफ हल्का सा झुकते ही शरारती अंदाज में बोला। नूर तो उसकी अचानक आमद पर हैरान थी और ऊपर से उसका मानीहेज अंदाज नूर को सहमने पर मजबूर कर देता। नूर उसकी बेबाकी पर जलती कुर्ती जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। इतने महीनों में आशिर की फितरत से बखूबी वाकिफ हो गई थी। आशिर एक मुकम्मल शख्स था जिसकी संगत नूर को फख्र महसूस करने लगी थी और उसका दिल शीशे की तरह शफाफ था। जहाँ नूरुलैन को सिर्फ अपना अक्स दिखाई देता था, वो खुश थी कि रब की शुक्रगुजार थी कि जिसने उसे बेहतर फैसला लेने में मदद की। दूसरी तरफ आशिर तो अपनी तबीयत के बरखिलाफ नूर को सटपटा कर रख देता था और उसके मैनी हेज जुमलों पर नूर के चेहरे पर छाए चाहत के रंग उसे दीवाना करते थे और इसीलिए वो जानबूझकर अब नूर को शादी से पहले ही अपनी मोहब्बतों के किस्से सुनाता मसरूर होता था। नूरुलैन के दरमियान कार के दरमियान बैठने पर आशिर खुद भी दूसरी तरफ आ बैठा। नूरुलैन हफ्की जताने को उसके मुंह मोड़ गई और आशिर उसकी मासूमाना हरकत पर खिलकर मुस्कुराया। नूर ने चोर नज़रों से उसका हंसना महसूस किया और उसने गुस्से से घूरने लगी। क्या यार, तुम तो ऐसे शर्माती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुमसे शरारतें करना हक है मेरा। अब क्या किसी की पड़ोसन से जाके करूं कि जी बहन जी, मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरी शादी जिससे होने लगी है वो तो मुझे भाई बनाना चाहती है। यही चाहती है ना आप मोहतरमा। आशिर आज फुल मूड में नूरुलैन को सताने लगा।
عاشر آج فل موڈ میں نورالعین کو ستانے کا پلان کر کے آیا تھا اور اس کا ارادہ نورالعین کو تپانے کا تھا۔ وہ کام کر گیا تھا اور نور جو کب سے حقیقت جتا رہی تھی عاشر کی پروسن والی بات پر چیخ اٹھی، خبردار عاشر سلطان، جو میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھا آنکھوں سے اندھا کر دوں گی۔ آپ کو سنا آپ نے، اور اس عورت کو بھی جو آپ کو دیکھے، بلکہ اس کے بال نوچ لوں گی اور پھر گنجی ہو جائے گی نا کر اس سے محبت۔ عاشر کی باتوں پر نورالعین اپنا کنٹرول کھوتی پاگلوں کی طرح اسے بکس مارتی اپنے مستقبل کی پلاننگ بتانے لگی، جس سے پہلے تو عاشر آنکھیں پھاڑے حیرانی سے سنتا رہا، اور پھر اس کی جیلسی سمجھ میں آنے پر اس کی چھت پھاڑ کہکا گاڑی میں گونج اٹھا، اور اس کی گوہر افشانیوں پر عاشر کو اپنی ہنسی روکنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ نورالعین کو بھی اس کے ہنسنے پر اس بے اختیاری کا احساس ہوا، اور اس نے جی بھر کر خود کو کوسا۔ آخر کیا ضرورت تھی اس بے باک شخص کے سامنے اپنا آپ یوں ظاہر کرنے کی؟ اسے رونا آنے لگا، اور عاشر اسے رونے کے لیے تیار دیکھ اپنے لب دانتوں میں دبائی خود پر کنٹرول کرتا گاڑی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ پورے راستے نورالعین کی سو جاری رہی، اور آخر عاشر تنگ آ کر بول پڑا، یار میری ماں، یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، کسی نے ایسے روتے ہوئے دیکھا نا تو تمہیں بری طرح کٹ پڑے گی مجھے، بس کرو یار، یہ ٹینکر رخصتی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ عاشر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منت کی، اور نورالعین بنا کچھ بولے ہی کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی۔ عابس اپنے فلیٹ پر بیٹھا حنیزہ کے خیالوں میں گم تھا۔ آج حنیزہ کو اس سے دور ہوئے 4 مہینے ہونے کو آئے تھے، اور ان 4 مہینوں میں عابس سلطان کا جسم ڈھانچہ ہو چکا تھا۔ پاؤں پر فریکچر کی وجہ سے پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اور وہ بے بس تھا۔ اللہ پاک نے ایسی آزمائش میں ڈال دیا جہاں سے عابس سلطان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج عاشر اور نور کی مہندی تھی۔ دونوں کا نکاح ابھی کچھ دیر پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی عاشر کی جلد بازی تھی، اور جس کی وجہ اس کی فرمائش تھی کہ وہ مہندی کی رسم نورالعین کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد کرنا چاہتا ہے۔ سب نے اتفاقیہ کیا، اور کیونکہ نکاح ویسے بھی تو ہونا ہی تھا تو اب صحیح۔ عاشر سرشار سا اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ نور اس کے نکاح میں تھی، اور اب جس لڑکی کی ایک جھلک نے اسے پاگل کر دیا تھا آج اس کی دسترس میں تھی اور اس کی محرم بن چکی تھی۔ عاشر کی خوشدینی تھی کہ نکاح کے بعد نورالعین کو پارلر لے جایا گیا، تو عاشر شکرانے کے نفل ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ نکاح کا انتظام نورالعین کے گھر پر کیا گیا تھا، اور مہندی کا فنکشن بڑے ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ نور کو پارلر بھیج کر سبھی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ عفت بیگم جہاں ایک بیٹے کے لیے بے حد مطمئن تھی، اور دوسرے بیٹے کا سوچتے ہی آنکھیں بھر گئی تھیں جب افراد صاحب نے انہیں سینے سے لگائے تسلی دی۔ آخر ماں تھی، کیسے بیٹے کو خود سے دور کرتی، وہ کتنا بھی غلط تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ نورالعین کے بابا بھی خود بیٹی کو جدا کرنے پر بے حد مضطرب تھے۔ جس لاڈلی کو بچپن سے ہی اب تک سینے سے لگا کر پالا، آج وہ پرائی ہو گئی تھی۔ عاشر جب واپس آیا تو ریڈی ہو کر سیدھا ہال میں پہنچا، جہاں اب ان سب کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عاشر لیمن کرتے اور وائٹ پاجامے میں گلے میں پٹکا ڈالے اس وقت اپنی شاندار پرسنالٹی سے ماحول پر چھایا ہوا الگ لگ رہا تھا۔ سبھی نورالعین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جسے اس قدر شاندار پروقار شخصیت کا حامل شخص ملا۔ عاشر کو اسٹیج پر لے جا کر بٹھایا گیا، اور سب لڑکے لڑکیاں بھنگڑا کر رہے تھے، کچھ عاشر کو نورالعین کے حوالے سے چھیڑ رہے تھے۔ عاشر مسکراتے ہوئے ان سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا، اور آج محبت کو پا لینے کی سرشاری روم روم میں سرور کی کیفیت برپا کر رہی تھی۔ سب دوست اس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے جب دلہن آ گئی کا شور اٹھا، اور عاشر کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا جو اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور عاشر کی نگاہیں جو ہی انٹرنس سے آتی نورالعین پر پڑی، وہ ساکت سا اس کے دلکش روم سے کھوسا گیا، اور پلکیں جھپکنے سے انکاری تھی۔ نورالعین اس وقت اورنج شرارے اور جامنی کرتے میں ملبوس پھولوں کا زیور پہنے، سر پر خوبصورتی سے سیٹ کیا سترنگی آنچل آسمان سے اترتی کوئی حور سی لگ رہی تھی۔ نورالعین کو بالکل لائٹ سا تیار کیا گیا، اس میں بھی عاشر سلطان کی دل پر بجلیاں گرا رہی تھی، اور عاشر کے نظروں کا ارتکاز تھا کہ عین اسی وقت نور نے بھی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی نہار دیکھ رہا تھا۔ عاشر کی آنکھوں سے چھلکتی چاہت سے نورالعین مقابلہ نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی۔ نور ہر قدم بڑھتا ہوا عاشر کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہا تھا، گویا یہ ایک حسین خواب تھا جس کی تعبیر رب نے بہترین عطا کی تھی۔ نورالعین سٹیج کے قریب چلتی ہوئی آئی تو عاشر نے اپنا ہاتھ آگے کیا، سب نے تیز ہوٹنگ کی، اور عاشر کے انداز پر نورالعین نے چچکتے ہوئے اپنا نازک مہندی سے سجایا ہاتھ عاشر کے ہاتھ پر رکھا، اور اس کے ساتھ بڑی شان سے برچمان ہوئی تھی۔ جو بھی دونوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی بے حد کمال لگ رہی تھی، اور اس کے پہلوں میں سجی نازک سی دلہن عاشر کا چین و قرار لوٹ رہی تھی۔
نورالعین اس قدر قریب بیٹھنے پر سانسیں تک رک گئی تھیں۔ عاشر کی اگلی حرکت نے اسے پل میں سرخ کیا۔ نورالعین کا دل چاہا کہ شرم سے ڈوب مرے۔ عاشر سلطان بڑے حق سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتا اپنے انگلیاں نورالعین کی انگلیوں میں الجھا چکا تھا۔ نورالعین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ایک دم سے سب سے بے نیاز بنا سامنے بھنگڑا ڈالتے اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ نورالعین کئی بار اپنا ہاتھ اس کی گرپ سے نکالنے کی کوشش کر چکی تھی، پر وہ جتنی مزاحمت کرتی عاشر مسکراتے ہوئے مزید دباؤ اس پر بڑھا دیتا۔ نورالعین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس نے کب امید کی تھی کہ عاشر سلطان سے اس طرح سرعام بے باکی کی، پر وہ شاید بھول گئی تھی کہ سلطانز محبتوں کے معاملے میں کافی فراخ دل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اسے انکار نہیں کر سکی۔ نورالعین عاشر سلطان کو دیکھتی رہ گئی کہ وہ کس طرح اپنی شادی کی خوشی میں بھنگڑے ڈال رہا ہے۔ ثابت ہو چکا ہے عابد سلطان اپنی محبت کی خاطر دنیا کو بھلا چکا ہے، اور اب عاشر سلطان ذرا سی دیر میں نورالعین کی دنیا ہلا چکا تھا۔ نورالعین کو باری باری سب نے ہلدی لگائی۔ شفقت صاحب تو بیٹی کی اس روپ میں دیکھ کر اپنے آنسوں کو بڑی مشکل سے روک پا رہے تھے۔ جان عزیز بیٹی کب سے بڑی ہوگی پتہ ہی نہ چلا۔ آج یہ معصوم سی چڑیا ہمیشہ کے لیے اس آنگن کو بیگانہ کر چکی تھی۔ ماں باپ کیسے اپنا کلیجہ اپنی بیٹی سونپ دیتے ہیں، آج یہ درد انہیں اپنے سینے میں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ عفت بیگم بھی حنیزہ اور عابد کو یاد کر کے رنجیدہ تھے۔ انہوں نے رسم کی اور نورالعین کی بلائیں لیتے اسے خوب دعاؤں سے نوازا۔ نورالعین کی اس قدر الفت پر وہ جھنپ سی گئی تو وہ پہلے ہی عفت بیگم کے شائستہ لہجے کی اسیر تھی، جس میں ہر کسی کے لیے مٹھاسی شامل ہوتی تھی۔ نورالعین اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اتنی چاہنے والی فیملی ملی، اور اسے بھی زیادہ خوش اور اپنے والدین کے چہروں پر چھلکتی پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر تھی کہ میرے والدین کتنے پرسکون ہیں اپنے اس فرض کو ادا کرتے ہوئے۔ عابس آج کافی دنوں کے بعد کلب آیا تھا، اور اس نے بڑی مشکل سے آہل کو یہاں آنے کے لیے منایا تھا، اور اب وہ اسٹرک کے سہارے چل رہا تھا۔ چاروں طرف لگی ڈم لائٹس نے اسے نظر سامنے کے منظر سے ہٹانے پر مجبور کر دیا، جہاں لڑکیاں بے باکی کی ساری حدود ختم کر چکی تھیں اور وہ باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کر رہی تھیں۔ نامحرم مردوں کی باہوں کا ہار بنی تھی۔ خیر، یہاں پر یہ سب تو نارمل تھا۔ جی بچے، ہوگی میری بیٹی تیار؟ نور کی والدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہاں موجود بیوٹیشین سے پوچھنے لگی، لیکن جیسے ہی آئینے میں نظر آتے نور کے عکس پر نظر ڈالی تو پوچھنے لگی اور بے ساختہ منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ نور پہلی مرتبہ اتنا ہیوی میک اپ، زیور، کپڑے وغیرہ پہنے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے دیکھتا تو آسمان سے اترتے ہوئے پری کا گمان ہوتا۔ اسے پرستان سے یہاں کسی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آئی تھی، جو صرف اور صرف عاشر سلطان کی پری تھی، اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور نور خود کو آئینے میں دیکھتی پل بھر کو ٹھٹک گئی تھی، اور اس قدر حسین تو وہ کبھی نہ لگی تھی۔ وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی، کیوں نہ لگ رہی تھی اتنی خوبصورت کہ سموکی آئیز، ہیوی میک اپ اس کے نین نقوش کو مزید خوبصورت انداز میں نکھار دیا گیا تھا۔ کاجل سے لبریز آنکھیں اور نرم ملائم گالوں پر موجود گلابی پن کے دلہاپے پر چار چاند لگا رہا تھا۔ خوبصورتی سے تراشے ہوئے ہونٹ اس وقت بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجے قیامت کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ نازک سی گردن میں بھاری نیکلس اور چھوٹی سی ناک میں موجود نتھلی جو بار بار ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی کر رہی تھی، نیز وہ ہر طرح سے اس وقت سراہے جانے کی قابل تھی۔ ہمیشہ سادی رہنے والی نور پر دلہن بنتے ہی انوکھا ہی روپ دھارا تھا، اور وہ مانو کہ ایک پری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بیوٹیشین اس کا میک اپ کرتے ہی خود کو کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور اس کا سامنا تھا کہ اس حسین دلہن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ بیٹیاں اتنی جلدی کیوں بڑی ہو جاتی ہیں، کب پرائی ہو جائیں پتہ نہیں چلتا، نور کی والدہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور ان کی بات پر نور بھی رونے کے قریب تھی جب وہاں پر ایک بچی السلام علیکم، جس پر نور کی والدہ آنسو صاف کرتی نور کی پیشانی پر بوسہ دیتی نیچے کی جانب بڑھ گئی، جہاں عاشر اور مہمانوں کا استقبال کرنا تھا۔ پیچھے نور خود کو سنبھالتی آنے والے لمحات کا سوچنے لگی۔ بارات کا استقبال بہت زیادہ پرجوش انداز میں ہوا۔ عاشر بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس کسی ریاست کے شہزادہ لگ رہا تھا، اور چہرے پر خوشی کے اثرات مرتب تھے، جیسے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ نور اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے عاشر نے اپنے شریک حیات کے طور پر چنا، ورنہ وہ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا۔ شفقت صاحب نے آگے بڑھ کر عاشر کو گلے لگایا اور عاشر کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا۔ سب بہت گرم جوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے، پر اس سب میں عاشر نے اپنی آدھی فیملی کو بہت مس کیا تھا، جو عابس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے دور ہو گئی تھی۔ کتنے پلانز تھے حنیزہ کی اس شادی کو لے کر، اور سب کچھ خاک ہو گیا۔ حنیزہ تو سب بیگانی ہو گئی تھی۔ شفقت صاحب نے دوبارہ
پوری برات کے سامنے نکاح کرانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب نے خوش دلی سے اس بات کا مان رکھتے حامی بھری۔ افراد صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، اور اس موقع پر انہیں بڑے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، اور وقت نے بھی کیا پلٹی کھائی تھی کہ سارے اپنے نہ جانے کہاں گم تھے۔ آخرکار کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا اور عاشر کی طرف سے قبول و ایجاب کے بعد نور کی طرف لے جایا گیا، جہاں دستخط کرتے ہوئے نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جو عموماً ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ وہ پہلے ہی عاشر سلطان کے نام اپنے تمام حقوق کر چکی تھی۔ پر دل کی گھبراہٹ پر وہ کپاٹ سے گئی۔ ہر لڑکی کے لیے یہ لمحات انمول ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کے سونپ دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہ ہو۔ شفقت صاحب نے کافی زبردست انتظام کیا تھا۔ چاروں طرف ویٹرز کچھ نہ کچھ سرونگ کرنے میں مصروف تھے، کرتے سب کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، اور جیسے ہی عاشر اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی سے بھاری قدم اٹھاتا تو باراتی لڑکیوں کی طرف آیا تو نور کی کزن نے ان کا سب کا راستہ روک لیا، اور یہ بھی ایک رسم ہے۔ عاشر نے بات مسکرا کر اس کو دیکھا اور تھوڑا تنگ کرنے کے بعد رسم کی، جس پر عاشر بنا کسی سنے ان کی مانگ پوری کر دی۔ لڑکیاں خوشی سے انہیں راستہ دے گئیں۔ عاشر بے چینی سے نور کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کی بے تاب نظریں انٹرنس پر ہی ٹکی تھی۔ یہ انتظار بھی زیادہ دیر نہ رہا۔ جب عاشر کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی، کچھ دیر سے دلہن کو پھولوں کی چھت کے سائے تلے لایا گیا۔ آہستہ آہستہ نور العین اسٹیج کے قریب آتی گئی، اور پھر قدم اٹھاتی نور بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں چولی، جس پر نفیس کام کیا گیا تھا، اور گھیردار لہنگے میں ملبوس، سر پر گولڈن دوپٹہ سجائے پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نور العین سیج اپنے بابا کے ہمراہ اسٹیج تک پہنچی تھی جب عاشر نے نیچے اتر کر اپنی ہتھیلی نور کے سامنے پھیلائی۔ جیسے ہی نور نے اپنا کمتا ہاتھ عاشر کی محفوظ ہتھیلی پر رکھا تو پورے ہال میں ہوٹنگ شروع ہوگی، جس پر نور شرم سے سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی عاشر نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے قید کر لیا، اور اس کی دل کی دھڑکن کو الگ ہی تال سے دھڑکا گیا تھا، جبکہ نور کی اس سے اتنی قربت اور معنی خیز نظروں سے ادموئی ہو رہی تھی۔ زندگی میں اسے سب کچھ ملا تھا، آج وہ مکمل ہو گئی تھی۔ عاشر سلطان اپنے ہمسفر کے روح میں دیکھ کر نور کا دل کیا کہ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، جس نے اس کی زندگی میں ہر نعمت عطا کی تھی۔ افراد صاحب نے تمام رسموں کے بعد شفقت صاحب سے رخصتی کی اجازت طلب کی، جس پر وہ کڑے دل سے نور العین کو اپنے سینے سے لگائے باہر لائے، اور وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ اشک بھرتی۔ سب جانتے تھے کہ شفقت صاحب کے لیے نور کیا تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے لیے جیسے سانسیں تھی، پر آج یہ دن بھی آنا تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا اور نور ایک چادر اڑائے گی، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلے نور جب اپنی ماما سے ملی تو بے ساختہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ والدین کے گھر کو چھوڑ کر نہ جانا کہاں آسان ہوتا ہے۔ عاشر نے نور کے لیے دروازہ کھولا تو عفت بیگم نے فوراً سے نور کو گاڑی میں بٹھایا، اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی عاشر اسے سہارا دیتے اندر بٹھایا، اور اس وقت نور کی حالت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ روتی ہوئی نور گاڑی میں بیٹھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ عفت بیگم نے اسے سینے سے لگاتے دلاسا دیا۔ عاشر خود ڈرائیو کرتا گاہے بگاہے نور پر نظر بھی ڈال رہا تھا، جو رونے میں مصروف تھی۔